अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर नातिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मुल्क में जारी सियासत पर भी बात करेंगे, जो पंजाब की सूरत हाल है उस पर भी बात करेंगे, जो वफाक में ओवरऑल बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कराची के बल्दियाती इंतखाबात हुए, तकरीबन आज 5 से 6 दिन गुजर चुके हैं। लेकिन आप ये देखें कि अभी तक ऑफिशियली जो रिजल्ट्स हैं वो अनाउंस नहीं हुए। आज भी जो इलेक्शन कमीशन है वहाँ के सिंध के एजाज चौहान साहब, वो फरमा रहे थे कि अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। कराची के लोगों को मसाइल के हल के लिए 2 से 3 माह उनको मेयर्स के लिए दरकार होंगे। 11 यूसीज में अभी इलेक्शंस नहीं हुए, वो पहले होंगे, उसके बाद कहीं जाके मामलात आगे बढ़ेंगे। लेकिन मेरा जो रिजल्ट्स अभी तक आ गए हैं उनके मुताबिक तो पीपल्स पार्टी ने सीट जो है वो मैदान मार लिया है। दूसरे नंबर पर जमात इस्लामी है और तीसरे नंबर पर जाकर कहीं पीटीआई है। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज साहब हमारे साथ, हाफिज नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा गुफ्तगू करते हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज नईम साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा हाफिज नईम साहब, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगी इसलिए कि जमात इस्लामी कराची में बड़े अरसे बाद, सालों बाद रिवाइव हुई है और उसका सेहरा जो है मैं कम से कम जमात इस्लामी से ज्यादा हाफिज नईम साहब को देती हूँ। मुझे पता है कि आप इस पे कुछ ना कुछ आपके तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, लेकिन ये मेरी अपनी राय थी। लेकिन बहरहाल आपको ये मुबारक हो। चले जी, शुक्रिया। और इसमें कोई शुबा ही नहीं है कि मैं एक लेगेसी का हामिल हूँ और मेरे वर्कर्स, सपोर्टर्स, कराची के लोग, इन सब का कंट्रीब्यूशन है जिसकी वजह से लीड मैं कर रहा हूँ, मैं मानता हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सपोर्ट हर वॉक ऑफ लाइफ ने किया है और हमारे कारकुनों की मेहनत और हमारी एक लेगेसी है पिछली जमात इस्लामी की। इस कराची में हमारी डीप रूट्स हैं और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह एक कमबैक हमें मिला है, बहुत जबरदस्त तारीखी मैंडेट। अच्छा, मैं इसको इस तरह से भी हाफिज नईम साहब, मैं इसको इसलिए भी बड़ा पॉजिटिव देखती हूँ कि कराची के जो लोग हैं, जाहिर सी बात है, बड़े पढ़े लिखे बाशऊर तबका है। कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वो जिसको कहते हैं ना कि वो एक भेड़ चाल का शिकार नहीं होता। उसने देखा कि आपने कराची के आवाज उठाई, कराची का मुकदमा लड़ा, कराची के लिए के मसाइल को उजागर किया, तो कराची आपके पीछे खड़ा हो गया। तो ये मेरा ख्याल है कि एक मिसाल है दूसरे लोगों के लिए भी कि वोट जो है वो जो डिलीवर करेगा, जो काम करेगा, जो नजर आएगा, उसके लिए वोट होगा। तो मेरा ख्याल है ये पूरे मुल्क के लिए एक मिसाल भी कायम हुई है। जी बिल्कुल सही, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, पीपल्स पार्टी जो कि पहले नंबर पर है, अभी तक की सीट जो हमारे पास रिजल्ट और आपके पास रिजल्ट है, उनका कहना यह है कि हमें तो जहां से वोट मिले हैं वो तो हमें पहले भी थे, हमें वो हमारे इलाके थे, लेकिन ये जमात इस्लामी ने कराची में कौन सा तीर मार लिया है और इनको कैसे मैंडेट मिल गया उन इलाकों से जहां से इन्होंने कभी वोट ही नहीं लिए थे, वहां से भी इन्होंने क्लीन स्वीप किया है। तो सईद गनी साहब आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करे थे नून लीग के रहनुमाओं के साथ, तो उन्होंने ये सवाल आपके लिए उठाया है। कोई जवाब है आपका इसके पास, आपके पास इसका? अच्छा देखें, सवाल वो उठाते रहे, लेकिन उनको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। और आज से तकरीबन 1 महीने से पहले एक अवामी राय का सर्वे हुआ था। उस सर्वे में 51% लोगों ने कराची के महीना इलेक्शन से महीना पहले तो ये अपना जो है वो राय दी थी कि जो हम वोट देंगे, जो मेयर हमारा बनना चाहिए, वो मेरा नाम लिया था जमात इस्लामी का होना चाहिए और 51% लोगों का ख्याल था। आपको पता है कि मुल्क में एक बहुत बड़ी पोलराइजेशन है और लेकिन और कराची में ज़ाहिर पीटीआई ने बहुत बड़ी तादाद में वोट लिया था 2018 में, इसमें कोई शुबा ही नहीं है। लेकिन उसके बावजूद अगर कराची के लोग ये कह रहे थे कि बल्दियाती इंतखाब में हम जमात इस्लामी के साथ जाएंगे, तो कराची के लोग, आपकी बात को मैं सेकंड करता हूं, कि प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ गए। वो काम देखना चाहते हैं, वो इस उजड़े हुए कराची को बनाना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि कोई है जो हमारा वारिस बने। इस शहर का कोई वारिस नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। बदतरीन हालात से हमारे बच्चे, हमारे नौजवान, हमारी खवातीन 2-4 हैं, कोई ट्रांसपोर्ट का निज़ाम नहीं है, धक्के हैं। तो इसलिए लोगों ने जमात इस्लामी पर एतमाद किया कि हम फील्ड में मौजूद थे, हम जिद्दोजहद कर रहे थे, हम लोगों के तर्जुमान भी बन रहे थे और खिदमत भी कर रहे थे। कोरोना में खिदमत की हमने, फ्लड में खिदमत की, IT स्कॉलरशिप के हमने ह्यूज प्रोग्राम शुरू किए हैं, नौजवानों को एड्रेस कर रहे हैं। तो भाई कोई ऐसा तो नहीं है ना कि बस आप कुछ भी ना करें और आप चूंकि पहले जीते हुए थे इसलिए अब जीत जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो जाहिर है कि जमात इस्लामी पर लोगों ने एतमाद किया है और हम ये समझते हैं कि जो एतमाद लोगों ने किया है इसका एहतराम सबको करना चाहिए। पीपल्स पार्टी के नंबर्स अभी 93 हैं और हमारे 86 हैं, ठीक है ना। लेकिन 6 सीटें ऐसी हैं इस वक्त
کہ جو الیکشن کمیشن نے اپنے پاس لے لی اس لیے کہ نتیجہ بدلا جا رہا تھا, اور فارم 11 ہمارے پاس موجود ہیں الحمدللہ. وہ 6 کی 6 سیٹوں کے ایک فارم 11 اور 12 ہمارے پاس موجود ہیں, اور اس کے نتیجے میں خود بخود ہی یہ نمبر ہمارے 92 پہ اور ان کے نمبر 6 کم کر کے 87 پر آ جائیں گے, تو افاقہ کافی جو ہے وہ ہو جائے گا. اب انہوں نے اس کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ نمبر اس طرح کم ہونے رہے, تو آئیے ریکاؤنٹنگ کرتے ہیں, اور ریکاؤنٹنگ میں پھیلے ہوئے کھلے ہوئے ملنا, 12 فارم کا موجود نہ ہونا, ان سب کی وجہ سے ایک ایک کر کے وہ ہماری بھی اور پی ٹی آئی کی سیٹیں بھی کھانے لگے. تو ہم نے اس پر احتجاج کیا, پی ٹی آئی نے بھی احتجاج کیا, اور ہم نے پی ٹی آئی کو سپورٹ بھی فراہم کی. پی ٹی آئی نے ہمارے حق میں بات کی, اور ہم نے کہا کہ ہم اپنے اپنے مینڈیٹ کا تحفظ کریں, اور اس کے لیے ہم نے کوشش کی, جدوجہد کی, اور آج جو ہماری ملاقات ہوئی تھی اس پہ ہم نے کمیٹی بھی بنائی کہ ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں تاکہ جس کا جو مینڈیٹ ہے وہ مل جائے, بجائے اس کے کہ لوگ ایک دوسرے سے لڑتے رہیں اور پتہ ہے چلا کہ حکومتی پارٹی جو ہے کاروائی ڈال دے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرسوں سی ایم صاحب نے مجھے فون کیا تھا, جس کے بعد سعید غنی صاحب تشریف لائے تھے. انہوں نے ابھی ہم نے کوئی میئر کی, ہم نے کہا ہمارا ایک ایجنڈا ہے, ایک پوائنٹ پہ بات ہے, جس کا جو مینڈیٹ ہے اس کا احترام کریں. ہم نے ان سے کہا دیکھیں ہمیں پری پول ریگنگ اس پر ہم نے خط لکھے ہوئے ہیں, ڈیورنگ پول جو کچھ ہوا اس پر ہم نے لکھا ہوا ہے, اعتراضات الیکشن کمیشن میں موجود ہیں, لیکن ہم 5 بجے کے بعد کی صورتحال کے نتیجے کو تو کم از کم ایک قبول کریں ایک دوسرے کی, اس کے بعد جا کر بات آگے بڑھے گی. تو ہم نے کہا کہ پہلے نتیجہ ہوگا پھر بعد میں بات ہوگی. تو اس طرح سے جو ہے وہ معاملات کو ہم نے آگے بڑھایا. جی ٹھیک ہے حافظ صاحب, یہ معاملہ کیا ہے کہ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی نے مشترکہ طور پر یہ فیصلہ کیا کنسنسس کے ساتھ کہ مزید ری کاؤنٹنگ نہیں ہوگی, جس میں سعید, میں نے ایک ٹویٹ بھی کی تھی اور سعید غنی صاحب نے جواب دیا تھا, شاید آپ کی نظر سے بھی گزری ہو, کہ آر اوز اور ڈی آر اوز کی ری کاؤنٹنگ مانگ رہی تھی جماعت اسلامی, ہم نے ان کو منع کر دیا, اب جس کی بھی خواہش ہے وہ ای سی پی جائے. دیکھیں وہ یہ رہا تھا کہ جو حلقہ کھل رہا ہے اس میں 2 نمبری ہو رہی ہے. ہم نے ان سے کہا کہ ایک طرف آپ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف آپ 7,000 ووٹ کو, یعنی آپ کو میں بتاؤں اورنگی ٹاؤن میں 7,400 ووٹ ہمارے, تقریباً 3-4 ہزار ووٹ پی ٹی آئی کے, 3,000, اور اس کے بعد کوئی اور اس کے بعد 1,300 ووٹ جو ہیں پیپلز پارٹی کے, اور نتیجہ دے رہے ہیں آپ پیپلز پارٹی جیت گئی. ٹھیک ہے, تو اس طرح نہیں. پھر اس کے بعد ریکاؤنٹنگ میں یہ کام شروع ہو گئے کہ جس میں جو 4تھے نمبر کی پارٹی ہے وہ پہلے نمبر پہ ہو جائے, تو جو حلقہ کھل رہا ہے اس میں پیپلز پارٹی جیت جائے. جب یہ کام جو ہے وہ زیادہ ہونے لگا تو ہم نے کہا بھائی ایک طرف آپ ہم سے بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہمارے پورے مینڈیٹ پر قبضہ کر رہے ہیں, تو سب سے پہلے تو اپنے لوگوں کو منع کریں کہ وہ ریکاؤنٹنگ والے سلسلے کو ختم کریں. اور انہوں نے ظاہر ہے کہ جتنی بات ہے اتنا میں مانتا ہوں, انہوں نے اچھا جیسچر دیا, اور اس کے بعد انہوں نے اپنے لوگوں کو منع کیا, جس کے نتیجے میں کم از کم اتنا تو بڑھ گئی تھی اسی ریکاؤنٹنگ میں. حافظ صاحب اسی ریکاؤنٹنگ میں پی ٹی آئی کی 4 سیٹس بھی بڑھی ہیں. نہیں بڑھی, یہ غلط کسی نے پھیلایا ہے. صرف ایک سیٹ ایسی ہے, میں بتا رہا ہوں آپ کو, صرف ایک سیٹ ایسی ہے جو ری کاؤنٹنگ کے لیے پی ٹی آئی نے درخواست دی تھی, اور اس پہ نمبرز آف ووٹس کے لحاظ سے ابھی بھی جماعت اسلامی آگے ہے, لیکن اس کے اوپر چونکہ عملے کی وجہ سے کوئی 30-40 اس پر مہر نہیں لگی ہوئی. تو ہم نے پی ٹی آئی کے دوستوں سے یہی کہا کہ ہمارا آپ کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, مسئلہ تو پیپلز پارٹی کا ہے, تو کسی بھی پارٹی کو پیپلز پارٹی کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے. چونکہ ہوا کیا, کچھ لوگوں پر کام کر کے پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی والوں کے ذریعے کہا کہ تم حلقہ کھلواؤ, حلقہ وہ کھلواتے تھے, جیتتے وہ تھے پیپلز پارٹی والے. تو ہم نے کہا بھائی یہ تو ہم دونوں کے خلاف سازش ہو رہی ہے, ان کے نمبر اگر بڑھ جائیں گے تو پھر ہم دونوں جو ہے وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں حافظ صاحب, آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ ری کاؤنٹنگ جو ہے وہ پولنگ پہ وہاں پہ پولنگ اسٹیشن میں یا آر اوز کی اس میں انڈر ہو رہی تھی, تو آر اوز پر ان کا پریشر تھا یا وہ انفلوئنس کر رہے تھے؟ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. میں تو بہت عرصے, ہم نے تو جس وقت آر اوز کے تقرر ہوئے تھے نا, آج سے جب پہلی مرتبہ الیکشن اناؤنس ہوا تھا, اس وقت سے اعتراض ڈالا ہوا ہے, الیکشن کمیشن کی فائلیں بھری ہوئی ہیں, تو آر اوز پہ ہمیں اعتماد نہیں ہے, اسی لیے ہم نے کہا الیکشن کمیشن میں گنتی کروائیے. اوکے ٹھیک ہے. اب ذرا وہ سوال جو سب سے زیادہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس وقت لوگوں کا ایک ہاٹ فیوریٹ سوال بھی ہے, کہ جماعت اسلامی, میں کسی سے بات کر رہی تھی تو میں نے کہا کراچی میں جماعت اسلامی کی پوزیشن اس وقت ایم کیو ایم والی ہو گئی ہے کہ جس کے ساتھ جائے گی وہ حکومت بنائے گا. تو جماعت اسلامی نے کچھ سوچا ہے کہ وہ کدھر اپنا وزن ڈالے گی, آیا وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے اتحاد کرے گی یا پی ٹی آئی کے ساتھ؟ اچھا, ایم کیو ایم کی اور ہماری پوزیشن میں فرق یہ ہے کہ ایم کیو ایم کہیں پر جاتی ہے اور اس میں جو بھی فائدہ ہوتا ہے وہ اٹھاتی ہے. ہماری پوزیشن الحمدللہ یہ ہے کہ کسی کو ہمارے پاس آنا پڑے گا, میئر تو ہمارا ہی بننے جا رہا ہے, اس پہ تو کوئی کوشچن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, میئر تو ہمارا بنے گا انشاءاللہ. میئر آپ کا کیسے؟ جی نہیں, وہ تو آپ ان سیٹس کو ملا رہے ہیں جو کہ ابھی
ڈسپیوٹڈ ہے, ان کی ریکاؤنٹنگ ہونی ہے یا جو بھی ہونا ہے, لیکن ابھی تک کی جو ہیں اس میں 93 پیپلز پارٹی کے ہیں, 86 آپ کے ہیں, تو میئر آپ کا کیسے بنے گا حافظ صاحب؟ میں جبھی تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سوال کرنے سے پہلے ذرا نتیجہ پورا ہونے دیں. جبھی تو بار بار میں یہی کہہ رہا ہوں, میئر تو ہمارا ہی بننا ہے, ڈسپیوٹڈ سیٹیں تو الگ ہیں, یہ تو ٹوٹل نمبر کا مسئلہ ہے, 11 فارم جمع ہوگا, ہم جیت جائیں گے, ٹھیک ہے نا. یہ تو وہ سیٹیں ہیں جو جیت جائیں گے, آپ جیت الیکشن کمیشن میں, ٹھیک ہے جی ہم جیتے ہوئے ہیں, لیکن ہمیں نمبر آف ووٹس کے لحاظ سے. ٹھیک ہے حافظ صاحب, میں آپ کی بات تسلیم کر لیتی ہوں, اور آپ کی خواہش اللہ کرے ایسا ہو بھی جائے, میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ میری خواہش نہیں ہے, عوام کی خواہش ہے. چلیں جی, کراچی کی خواہش ہے, کراچی چاہتا ہے. جی اچھا اب معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ یہاں سے جیت بھی جائیں گے, لیکن حکومت بنانے کے لیے اور میئر بنانے کے لیے آپ کو 124 سیٹس درکار ہیں, اگر میں غلط نہیں ہوں, تو اس کے لیے آپ کو اتحاد تو کسی نہ کسی کا کرنا پڑے گا نا. اطلاعات یہ ہیں کہ شاید, اب مجھے بتائیں, دونوں سے آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں, پیپلز پارٹی سے بھی ہوئی ہے اور پی ٹی آئی سے بھی ہوئی ہے, آپ کو میئر بنانے پہ کون تیار ہے؟ اچھا دیکھیں, ہماری پہلی بات تو یہ تھی نا, میں بتاتا ہوں آپ کو, پہلی بات تو یہ ہے کہ نتیجہ پورا ہو جائے, ٹھیک ہے. سیکنڈ بات یہ کہ ہم نے 3 اسٹیپ رکھے ہیں. سیکنڈ بات یہ کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جب یہ بات سب کو پتا ہے, اور پیپلز پارٹی کو بھی اچھی طرح پتا ہے کہ جماعت اسلامی کا ہی میئر بنے گا, یہ بات ان کو اچھی طرح پتا ہے, وہ کچھ بھی کہتے رہیں, ان کو یہ بات اچھی طرح پتا ہے. تو جب جماعت اسلامی کا میئر بننا ہے, اور دونوں پارٹیوں کو, بڑی پارٹیوں کو, جو ہمارے بعد بڑی پارٹی ہیں, ان کو یہ بات پتا ہے, تو میری خواہش یہ ہے, اور ہماری پارٹی میں بھی اس پر اتفاق رائے ہے, کہ میں ان پارٹیوں کے درمیان کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش کروں, اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کروں. جب بننا میئر جماعت کا ہے تو بھائی اتفاق کر لو, کراچی کا بھلا ہو جائے گا. ہم سارے سیاسی اختلافات اور ساری اپنی دھاندلی کی شکایات اور ساری جو ہے وہ کرپشن کے الزامات, جس پر ہم ابھی بھی ہم بالکل اس کے پر میں کھڑا ہوا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے ساتھ بہت بڑی زیادتی سب پارٹیوں نے کی ہے, اور خصوصاً سندھ حکومت نے کی ہے, لیکن اس کے باوجود میں چاہتا ہوں کہ کوئی اتفاق رائے ہو جائے اور کنسنسس سے یہاں میئر بن جائے, تو اس میں سب کا بھلا ہے, ڈیولپمنٹ کا کام شروع ہو جائے گا, اور سیاست ہماری بعد میں چلتی رہے گی. لیکن خدا نہ خواستہ اگر اس پر ہمیں کامیابی نہیں ہوئی, تو پھر اس کے بعد ہمارے پاس فورم موجود ہیں, پارٹیوں سے ہماری بات ہوئی ہے جس پر ہم نے کنسنسس کی بات کی ہے, اور کل میں نون لیگ کے پاس بھی جا رہا ہوں, جے یو آئی کے پاس بھی جا رہا ہوں, میں جو بھی ہماری ٹی ایل پی کے دوستوں کے پاس بھی 2 نشستیں ہیں ان کے پاس بھی جا رہا ہوں, اور اگر کوئی آزاد امیدوار ہیں ان سے بھی ملوں گا, اس لیے کہ شہر سب کا ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ کاش کے اتفاق رائے ہو جائے. جی حافظ صاحب, اگین یہ آپ کی خواہش تو ہو سکتی ہے, لیکن ایسا سیاست میں ممکن نہیں ہے, کیونکہ اگر یہ ہو گیا تو پھر دوسروں کی سیاست ختم ہو جائے گی, اور اگر آپ کا پیپلز پارٹی سے اتحاد ہو گیا تو مجھے نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی آپ کو میئر بنائے گی, اور اگر میئر بنائے گی تو پھر آپ وسیم اختر کا ایک رول ماڈل ہمارے سامنے ہے کہ پھر وہ کرتے ہوئے آپ نکلیں گے, اور اگر آپ ان کے ساتھ اتحاد کر کے میئر بنتے ہیں یا اس طرح سے ایک صورتحال ہوگی. ادروائز تو جو پیپلز پارٹی کا بیگیج ہے, جو کرپشن کا بیگیج ہے, جس کے خلاف پوری کے پوری آپ کی سیاست, آپ کی سٹرگل کھڑی ہے, آپ نے ایک اپوزیشن کی ہے, لوگوں کو سمجھ آیا ہے, پھر تو آپ کی زباں بندی ہو جائے گی ان کے اتحاد کے ساتھ. تو دیکھیں, بات سنیں, زباں بندی اس کی ہوتی ہے جس کو اپنا کوئی بیگیج اٹھانا پڑتا ہے, جس کا اپنا بیگیج بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. میں کسی کا بیگیج کیوں اٹھاؤں گا بھائی؟ کراچی کے لوگوں نے ہمیں ووٹ ڈالا ہے, کراچی کے لوگوں نے نمبر آف ووٹس کے لحاظ سے ہمیں ڈبل ووٹ دیے ہیں. اتحاد کرنے کے بعد آپ پیپلز پارٹی کے کرپشن کے قصے زیادہ عام کریں گے؟ ارے میری بہن بات تو سن لیں, اگر نمبر 1 پارٹی جماعت اسلامی ہے اور نمبر بھی آ جائیں گے, میئر جماعت اسلامی کا بننا ہے, اپر ہینڈ بھی ہمارا ہوگا, کنسنسس اگر ہو جائے گا تو پھر سارے اختلافات, کرپشن کے تمام الزامات کے باوجود کام کو آگے بڑھایا جائے گا, ڈیولپمنٹ کرنی ہوگی, شہر کا مستقبل ٹھیک کرنا ہوگا, تو پھر تو یہ مسئلہ سیٹل ہو جائے گا نا. تو میری پہلی پرائورٹی ہی ہے کہ میں کنسنسس اور اتفاق رائے پیدا کروں. اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر اس کے بعد ہم آزاد ہیں اپنے فیصلے میں. ابھی ہم نے کسی سے کوئی کمٹمنٹ نہیں کی, ہم نے صرف ابھی تک اپنا ایک میسج دیا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ والی بات ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ کاش ایسا ہو جائے اور سب لوگ ایک آن بورڈ آ جائیں. چلے, بہت شکریہ حافظ نعیم صاحب ہمارے لیے ٹائم اور پر نکالنے کا, اور ہماری خواہش یہ ہے کہ جو کراچی کے لیے اچھا ہو, جو کراچی والوں کے لیے اچھا ہو, جو پاکستان کے لیے اچھا ہو, ہمارے آپ کے لیے اچھا ہو, وہی ہو. ایک مختصر سا بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو تیمور جھگڑا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور رفیق راجوانہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ذرا وفاق کی, پنجاب کی, ملک کی سیاست کی بات کریں گے. وہ ایک بڑی مشہور ایک فریز ہے, ایڈیم آپ اس کو اردو کا کہہ لیجئے, کہ آگ لگی ہے بستی میں, سیاست دان اپنی مستی میں. کیا چل رہا ہے, واپس آتے ہیں ذرا بات کریں.
جنازے پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوشامدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے اس حصے میں جو ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں تیمور سلیم خان چگڑا صاحب، سابق صوبائی وزیر خیبر پختونخوا پی ٹی آئی کے سینئر رہنما، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک محمد رفیق راجوانہ صاحب، سابق گورنر پنجاب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، دونوں مہمانوں کو خوش آمدید آج کے پروگرام میں جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ اور جو حالات ہیں، جو صورتحال ہے، اس پہ ذرا ہم بات کریں گے۔ اجازت دیجیے گا میں وہ سوال آپ کے اور اپنے ناظرین کے سامنے رکھ دوں جس کے جوابات آج ہم آپ سے لینے کی کوشش کریں گے۔ سوال نمبر 1، پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ کا فیصلہ نہ ہو سکا، الیکشن کمیشن کا فیصلہ قابل قبول ہوگا یا معاملہ عدالت میں جائے گا؟ مریم نواز ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیہ لے کر میدان میں اترنے کو تیار، سینئر قیادت کے ہیں کچھ تحفظات، نئے عہدے پر یا اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیے پر؟ سوال نمبر 3، ملک میں انتخابات کا ماحول سے ضمنی یا قبل از وقت انتخابات یا عام انتخابات، فیصلہ کون کرے گا اور کب؟ رفیق راجوانہ صاحب، ذرا میں اس سوال سے آپ سے شروع کر لیتی ہوں۔ مریم نواز صاحبہ کی واپسی ہو رہی ہے، نواز شریف صاحب کی واپسی جو ہے وہ شاید مؤخر ملتوی ہو گئی ہے، لیکن اب مریم نواز صاحبہ واپس تو آ رہی ہیں، ان کو چیف آرگنائزر بھی پارٹی کا بنا دیا ہے، وائس پریزیڈنٹ بھی بنا دیا ہے، سارے یہ سب اختیارات بھی ان کے پاس ہوں گے، کس کو پارٹی میں رکھ لیں، کسی کو پارٹی سے نکال دیں، کچھ آپ کے سینئر لوگوں کے تحفظات بھی سامنے آئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو لے کر بھی آ رہی ہیں، تو جو تحفظات آ رہے ہیں اس پر بھی ہیں کہ آپ کی پارٹی کے اندر اب اس پہ؟ دیکھیں، یہ کچھ فیصلے یا ڈسکشن لندن میں ہوئی ہے تو میں نے بھی وہ میڈیا پہ سنا اور دیکھا، جیسے آپ نے سنا ہوگا اور دیکھا ہوگا، تو اس لیے میں سرٹینٹی سے نہیں کہہ سکتا کہ ان کا نیریٹو کیا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اور نیریٹو تو کوئی ہو، اس کی اپنی جگہ پہ اس کی ورتھ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ نیریٹو تو اس وقت ہے کہ پاکستان کو ان مشکل حالات سے نکالنے کے لیے ایک کنسنسس چاہیے اور مل کے نکالنا چاہیے۔ This is the main narrative for the nation, for the people and for the viewers جو ہمارے معزز ناظرین اس وقت سن رہے ہیں۔ جب وہ آئیں گی اس کے بعد جو وہ بیانیہ دیں گی وہ اس کے مطابق میں گفتگو کر سکوں گا۔ سر، آپ کی بات درست ہے، جو آپ نے کہا کہ جی کنسنسس ہونا چاہیے اور ایک اچھی ایٹماسفیئر ہونا چاہیے، اٹ شوڈ بی، بٹ انفارچونیٹ دس از ناٹ، بیکاز ابھی دوبارہ سے نواز شریف صاحب لندن میں یاد کرا رہے ہیں کہ آپ کو یاد تو ہوگی میری گجرانوالہ والی تقریر، پھر جو صفدر صاحب ہے، کیپٹن صفدر صاحب، وہ یہاں پر آ کے بتا رہے ہیں کہ جی جنرل باجوہ نے یہ کیا تھا، تو جنرل فیض نے یہ کیا تھا، تو ثاقب نثار نے یہ کیا تھا، اب ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ تو معاملات تو بڑی کلیئرلی ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ یہ نیریٹو بائے ہوا تھا پہلے، اب دوبارہ بائے ہوگا یا نہیں ہوگا؟ How you see this? I would like to comment upon the narrative or the statement of Muhammad Nawaz Sharif. I would not like to comment upon the statement of Captain Safdar. اس کا جواب وہ خود دیں گے۔ تو جو گجرانوالے کی تقریر کا Don't comment on Captain Safdar, right, got it. لیکن نواز شریف صاحب نے دوبارہ سے کہا ہے کہ آپ کو یاد تو ہوگی نا میری گجرانوالہ والی تقریر، بیچ میں بھول گئے تھے۔ I'm coming to the point. I'm a good listener. تو اس لیے آپ کی بات میں نے پہلے ہی سن لی تھی، دوبارہ ریپیٹ کرنے کی شاید آپ کو زحمت نہ ہو۔ بات یہ ہے کہ ان کا ایک نیریٹو تھا، وہ اس وقت بھی تھا اور اب بھی ہے، ٹھیک ہے، اس میں حقیقت ہے، اس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ صاف ظاہر ہے جو بھی بات کریں گے دوسرے فریق کو اپنا رائٹ حاصل ہے، جو اس سے متاثر ہوتا ہے، جو سمجھتا ہے میرے خلاف بات ہو رہی ہے، he has a right to respond۔ بس بتائیے، آگے چلیں۔ ٹھیک ہے تیمور چگڑا صاحب، ذرا اسی کی کنٹینیوٹی میں آپ سے ذرا اس کے سوال کا جواب دے لوں، کیونکہ یہ جو ایک ماحول بنا تھا 2017 2018 میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بڑا ایک مقبول عام قسم کا ایک نیریٹو بلڈ کیا تھا، ووٹ کو عزت دو والا، لیکن اس کے بعد خود ہی نہیں دی اور بھول گئے، حکومت میں آ گئے، سارے کچھ ہو گئے، بہت کچھ ان کے ساتھ ہی کر لیا، جو خبریں آپ کی طرف سے آتی ہیں، جو خبریں میڈیا پر آتی ہیں، لیکن اس کے بعد پھر میدان میں اترنا، انتخابی میدان میں، اور اسی نیریٹو کے ساتھ اترنا، تو آپ کو لگتا ہے کہ عوام اس کو بائے کرے گی، ان کے ووٹر اس کو بائے کریں گے، اس دفعہ وہ نیریٹو وہ مقبولیت حاصل کر پائے گا جو پہلے کری تھی؟ نہیں جی، اور میرے خیال میں اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این کی سیاست الٹیمیٹلی نیریٹوز پہ ہی بیسڈ ہے۔ سیاست میں کانٹرڈکشنز کبھی کبھی آتی ہیں، پوزیشنز چینج ہوتی ہیں، لیکن ساتھ کچھ نہ کچھ پرنسپلز ہونے چاہیے۔ پی ایم ایل این کا نیریٹو اگر آپ ارلی 90s سے دیکھ لیں
जब मर्जी तो प्रो एस्टैब्लिशमेंट, जब मर्जी तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट। जब 2000 में नवाज शरीफ साहब को अरेस्ट किया गया तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट सियासत तब तक ठीक थी जब तक नवाज शरीफ को एक एस्केप क्लॉज नहीं मिला और वो मुल्क से भागे नहीं। जब 2010 में एंटी जुडिशरी मूवमेंट वो लीड कर रहे थे तो जुडिशरी के हक में चलना तब तक जो है वो ठीक था जब तक नवाज शरीफ को अपनी मर्जी नहीं मिली, फिर बहुत सी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। 2018 में उनका नैरेटिव तब तक ठीक था जब तक जो है वो उनको दोबारा बाहर जाने का मौका नहीं मिला, और आज दोबारा वो नैरेटिव शुरू हो गया। मेरे ख्याल में देखिए, हम ये चीज भूल जाते हैं कि एक जनरेशन नवाज शरीफ की तो है और उनकी फैमिली की जो कि PMLN को रूल कर रही है। आपने खुद कहा कि मरियम नवाज को जो है वो अभी चीफ ऑर्गेनाइजर बना दिया गया। अब देख लें कितने सीनियर और लर्नेड लीडर्स हैं। राजवाना साहब हमारे सामने हैं, पंजाब के गवर्नर रह चुके हैं। मुझे मरियम नवाज की क्वालिफिकेशन तो बता दें कि मरियम नवाज किस बेसिस पे PMLN की नंबर 2 बनती है, सिवाय इसके कि वो नवाज शरीफ की औलाद है। माजरत के साथ पाकिस्तान के अवाम इस नैरेटिव में तजाद और इस सियासत को, जहां पे पार्टीज में एक मोनार्की होती है, इसको बाय करने के लिए तैयार नहीं है। और इसीलिए आज पूरा मुल्क इमरान खान के पीछे खड़ा हुआ है कि शायद हर किसी को इमरान खान की हर बात पसंद ना हो, लेकिन मेरे ख्याल में इस पे नौजवान पाकिस्तान क्लियर है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल ये नहीं हो सकता कि सिर्फ मरियम नवाज ही PMLN को इनहेरिट करेगी और सिर्फ बिलावल भुट्टो ही पीपल्स पार्टी को इनहेरिट करेगा और सिर्फ मौलाना फजल रहमान की फैमिली को ही इस्लाम का ठेका मिलेगा और सिर्फ वली बाग ही जो है वो ANP की सियासत करेगी। तो मेरे ख्याल में इससे पाकिस्तान के अवाम जा चुके हैं, और जितनी जल्दी सियासतदान ये समझ जाए तो वो शायद इमरान खान की कोई मौसर ऑपोजिशन भी। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन बात की आपने तैमूर झगड़ा साहब, लेकिन मुझे एक ब्रेक लेने दें। और आपने जो अपनी गुफ्तगू में एक सवाल उठाया है कि मरियम नवाज साहिबा की क्या क्वालिफिकेशन है या वो क्या क्राइटेरिया है, वो मैं रफीक राजवाना साहब से जानने की कोशिश करूंगी। सिवाय इसके कि वो नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं, कि वो नंबर 2 PMLN की बन गई, वो चीफ ऑर्गेनाइजर भी बन गई, वो जिसको चाहेंगी पार्टी में रख सकेंगी, जिसको चाहेंगी पार्टी से बाहर निकाल सकेंगी, जिसको चाहेंगी पार्टी का टिकट मिलेगा, और प्लस ये कि वाइस प्रेसिडेंट। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से आपके साथ हैं रफीक राजवाना साहब से जानेंगे। जी नज़ीर, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। रफीक राजवाना साहब, ये सवाल छोड़ के तो मैं गई थी, लेकिन उठाया जो है वो तैमूर झगड़ा साहब ने है। वो क्वालिफिकेशन जाननी है या वो क्राइटेरिया जानना है जिसके तहत उनको चीफ ऑर्गेनाइजर भी बनाया गया और वाइस प्रेसिडेंट भी बनाया गया मरियम नवाज साहिबा को। मियां नवाज शरीफ साहब की बेटी होना उसका एक अपनी साइड पे क्रेडिट है, बट डजंट मीन के वो पॉलिटिक्स में उनकी वजह से तो है, मगर उनकी तरबियत, मरियम नवाज की तरबियत अपने वालिद से हुई, अपनी फैमिली से हुई, जो 3 दफा वजीर आजम भी रहे, किसी को पसंद हो या ना हो, अवाम ने मुंतखब किया। तो शी इज अ सेंसिबल पॉलिटिकल लीडर। तो साथ साथ ग्रूमिंग और प्रोसेस में लीडर बनती है। पाकिस्तान में खवातीन की मिसाल है और अच्छी, शी इज अ गुड पॉलिटिशियन ऑल्सो। और बाकी रही बात यह कि जी कि इसी वजह से कि मियां नवाज शरीफ साहब की बेटी है, दिट्स नॉट दी ओनली थिंग। ठीक है, कंसिडरेशन उनकी बेटी है, मगर उनमें जो चीजें हैं और आहिस्ता आहिस्ता ग्रूम उन्होंने किया, क्राउड पुलर है, पार्टी में उनकी एक रिस्पेक्ट है। तो मेरा ख्याल है उनका बना देना पार्टी का, उनको वो चीफ ऑर्गेनाइजर बना देना कोई ऐसी बात नहीं है। शी नोज द आर्ट ऑफ राजवाना साहब, बड़ी माजरत के साथ क्राउड पुलर होना तो पता नहीं, मुझे नहीं पता कि कोई क्राइटेरिया होना चाहिए कि जी पार्टी का सदर है क्योंकि क्राउड पुलर है, तो क्राउड पुलर तो ऐसे भी हो सकते हैं। प्लस आपने तो उनकी बड़ी रिस्पेक्ट है। मैडम मेरी बात सुनिए, कितनी स्ट्रगल है सर उनकी, मैं तो कॉम्प्रिहेंसिव बात, कितने देर से उनकी ग्रूमिंग हुई है एज अ पॉलिटिकल लीडर। इफ यू लेट मी कंप्लीट, मैंने सिर्फ ये नहीं कहा कि क्राउड पुलर है। मेरी गुफ्तगू को आप एक्सक्लूसिवली क्राउड पुलर के लफ्ज तक आप लिमिटेड नहीं कर सकते। उसको जेल में डाला गया, उसने जेल भुगती, बेगुनाह डाला गया, अदालत से बरी हुई, माँ बाप भी जेल में, बेटी भी जेल में, अंकल भी जेल में, बाकी लोग भी जेल में। चलो मरियम की हद तक मैं बात करता हूं कि मरियम नवाज को जेल में डाला गया, अल्टीमेटली शी वाज एक्विटेड फ्रॉम द हाई कोर्ट। तो ये मैच्योरिटी उसमें आई नहीं है।
اس نے بڑی دلیری سے جیل بھگتی ہے باپ کے ساتھ. میں کوئی ڈیفینڈ کسی کو نہیں کر رہا, ایک حقیقت ہے, میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. میں خود ایک پڑھا لکھا آدمی ہوں, اس طرح نہیں ہے کہ میں کسی کو بلائنڈلی چل پڑوں کہ مریم نواز میاں نواز شریف کی بیٹی ہے. بٹ شی ہیز پروون ٹو بی اے پولیٹیشین, ٹو بی اے اسٹرانگ پولیٹیشین. آگے اس کا اللہ اس کو زندگی دے, تمام لیڈروں کو زندگی دے اللہ تعالیٰ, تمام کو صحت پاکستان کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں. میں تو کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہا, اور میں اس لیے جب آپ نے میرے سے پہلے سوال کیا آئی واز کوائٹ, میں نے کہا آرام سے چلتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں. مگر اس کے بعد میرے برخوردار جھگڑا صاحب نے باتیں کی کہ سٹینس چینج کرتے ہیں اور کنٹراڈکشن ہے, تو میں تو بات ہی نہیں کرتا. صرف آپ ٹیلی ویژن کے وہ کلپس نکال لیں جس پہ کنٹراڈکشن ان کے محترم لیڈر صاحب کی بھی ہے. وداؤٹ گوئنگ ٹو دیٹ, ٹھیک ہے, ہر کسی نے اپنا اپنا جواب دینا ہے. کتنی کنٹراڈکشن, کبھی کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں تھا, کبھی کچھ تھا. میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ اٹ از ناٹ آف مائی لیول کہ میں اس بحث میں جاؤں اور میں کہوں وہ خراب ہے وہ اچھا ہے, وہ خراب ہے وہ اچھا ہے. میں تو ایک جنرل بات کر رہا ہوں, جو آپ نے سوال میرے سے پوچھا ہے تو میں نے اس کا آپ کو جواب دیا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. لیٹر کم بیک اینڈ لیٹر پلے ہر یہ رول. گفتگو ایکچولی یہ ٹاپک ہے نہیں آج کا, تو میں اس کو زیادہ ڈریگ بھی نہیں کرنا چاہتی, ورنہ اس میں بڑی بات ہو سکتی تھی. لیکن میں خیال ہم تھوڑا سا آگے بڑھ جاتے ہیں, پنجاب کے حوالے سے آ جاتے ہیں. اور کہ پنجاب میں 90 دن کے اندر الیکشن کرانا ہے. آلدو کہ ابھی تک نگراں وزیر اعلیٰ پہ کنسنسس نہیں ہو سکا, الیکشن کمیشن اور یہ ساری چیز. تیمور جگڑا صاحب, الیکشن مجھے لگتا یہ ہے, جو آپ لوگوں کے موڈ سے اندازہ ہوتا ہے, جو کہ آپ کی قیادت کے بیانات سے اندازہ ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن کا نامزد کردہ نام آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا اور ایک دفعہ پھر آپ عدالتوں کا رخ کریں گے. نادیہ, دو باتیں. پہلے تو جو خیبر پختونخوا میں ہوا, جہاں پہ ہم نے اپوزیشن کا کینڈیڈیٹ, بہت اچھی مثال قائم کی گئی. ٹھیک ہے, میرے خیال میں وہ سیاستدانوں کے لیے جنرلی بھی ایک ٹیمپلیٹ کریٹ کرتی ہے, اور میرے خیال میں یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ اگر پی ٹی آئی کو مناسب تجویز ملے گی تو چاہے وہ ہماری اپوزیشن سے ہی کیوں نہ ہو, ہم 2 منٹ بھی نہیں لیں گے اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ اکرم دورانی صاحب نے اور ہمارے ان کے ساتھ شدید اختلافات ہیں, لیکن انہوں نے ایک ایسے پرسنالٹی کو پروپوز کیا جن پہ کوئی اختلاف ہو نہیں سکتا تھا. اعظم خان صاحب, مجھے خود یاد ہے, میرے والد صاحب کے چیف سیکرٹری رہ چکے ارلی 90s میں, بڑے ایک ریسپیکٹیبل نام ہے, تو کیوں ہم انہیں نہ ایکسیپٹ کریں. ٹھیک ہے, اب جب آپ پنجاب پہ آ جائیں اور جو الیکشن کمیشن کرے گا, آئی ہوپ کہ وہ ایک ایسے نام سلیکٹ کرے گا, اور آپ پی ٹی آئی کے دونوں نام دیکھ لیں, وہ ایسے نام ہیں جو کہ ایکسیپٹیبل ہونے چاہیے, جس پہ پی ایم ایل این کو ڈسکشن جو ہے وہ کر لینی چاہیے. آپ سکھیرا صاحب کو دیکھ لیں, تو سکھیرا صاحب ابھی ان کے سیکرٹری کیبنٹ ہیں یا ابھی تک تھے. آپ نوید چیمہ صاحب کو دیکھ لیں, جب میں ایز اے کنسلٹنٹ کام کرتا تھا تو نوید چیمہ صاحب شہباز شریف کے چیف سیکرٹری تھے, مجھے خود یاد ہے. تو یہ تو وہ نام ہے جنہوں نے ان کے ساتھ کام کیا. یا ناصر کھوسا صاحب کا جب نام دیا ہے تو ناصر کھوسا صاحب کا نام ایسے ہی تھا تقریباً جیسے یہاں پہ اعظم خان صاحب کا تھا. لیکن جب آپ نام ہی احد چیمہ جیسے پرسنالٹی کا دیں گے, اور میں احد چیمہ کی پرسنل انٹیگریٹی یا ادروائز پہ کامنٹ نہیں کرتا کیونکہ میں احد چیمہ کو نہیں جانتا, لیکن احد چیمہ پی ایم ایل این کے کیبنٹ کے ایک ممبر ہے. وہ جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ پچھلے 3 سال جو ان پہ نیب کے کیسز رہے ہیں کہ وہ ایک کنٹروورشل نام ہے. میرے خیال میں جب آپ بسم اللہ ایک کنٹروورسی سے کرتے ہیں تو وہ پھر ایکسیپٹ کرنا کہ آپ کی حریف پارٹی اس کو ایکسیپٹ کرے گی, آئی ایم سوری, یہ نہیں ہوگا. ہاں, اچھا, یعنی کہ معاملہ ظاہر سی بات ہے, پھر اٹکے گا, پھر عدالت جائے گا, پھر وہاں سے نام آئے گا, پھر ہوگا. لیکن چلے یہ والی جو ایکسرسائز ہے یہ بھی ہو جائے گی. لیکن اب اصل سوال جو اٹھ رہا ہے رفیق راجوانہ صاحب, دوبارہ مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے, بریک سے واپس آؤں گی. تو اصل سوال جو اٹھ رہا ہے وہ اٹھ رہا ہے کہ ضمنی انتخابات ہوں گے یا عام انتخابات ہی ہوں گے, یعنی قبل از وقت. کیونکہ اس وقت جو سچویشن بنتی جا رہی ہے ملک بھر میں, اگر سندھ اسمبلی کو بھی لے لے, بلوچستان, وفاق, یہ سب لے لے, تو 65% آپ کے پاکستان میں ضمنی انتخابات کا ماحول بن گیا. اب انتخابات کا ماحول تو بن ہی گیا ہے. پھر دوسری طرف پنجاب اور کے پی, جس میں ایک رائے یہ بھی آ رہی ہے اور کہیں نہ کہیں سے ایک تھاٹ آیا ہے کہ جی نگراں سیٹ اپ ہی چلتا رہے گا انلیس اینڈ انٹل وفاقی حکومت کی میعاد پوری ہوگی. لیکن اس میں کیا آئین کی گنجائش ہے؟ آپ خود ماشاءاللہ لائر بھی ہیں. تو بریک لیتی ہوں, بریک سے واپس آتی ہوں آپ سے جانوں.
جی ناظرین، پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی راجوانا صاحب، پہلے تو ذرا بتائے گا کہ یہ جو یہ خبریں کہیں نہ کہیں سے آ رہی ہیں کہ جی پنجاب میں اور کے پی میں الیکشن ضمنی انتخاب کرائے نہیں جائیں اور نگراں سیٹ اپ کوئی چلنے دیا جائے، اس کی آئین میں کوئی گنجائش ہے؟ میری ذاتی علم میں اس وقت تو نہیں ہے کہ کتنا نگران حکومت کو آپ پرولونگ کر سکتے ہیں. اور یہاں ایک ریفرنس پہ ایک بات کرتا چلوں، شاید آپ کے سوال سے متعلقہ نہ ہو مگر سوال کی بنیاد پہ جاتی ہے. کہیں سے آواز اٹھی ہے کہ یہ اچھی بلی چلتی ہے اسمبلیاں صبح ہی کیوں توڑی گئی ہیں. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا یہ کیا صاف ظاہر یہی ہے کہ خان صاحب کی وہ منشا پوری نہیں ہوئی کہ قومی اسمبلی ٹوٹے اور اپنا جنرل الیکشن ہو اور میں دوبارہ وزیر اعظم بنوں. بھلے ان کے نصیب میں ہے، بن جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو ملک کی خدمت کرنے کی توفیق دے. وقت کے ساتھ ساتھ ہر کسی کو میچورٹی آتی ہے. ایوری باڈی بیکم سینئر ود دی پیسج آف ٹائم اینڈ ایکسپیرینس اینڈ ڈیفیکلٹیز اینڈ فالٹس اینڈ گڈ تھنگس. تو بات یہ کسی نے آواز نہیں اٹھائی. اور آپ ابھی کہہ رہے تھے انتخاب کا ماحول بن گیا. مجھے افسوس ہوتا ہے ایک پاکستانی کی حیثیت سے، ایک پولیٹیکل ورکر ہونے کی حیثیت سے، ایز اے اسٹوڈنٹ آف کانسٹیٹیوشن آلسو، کہ ایک پرانے پارلیمنٹیرین ہونے کی حیثیت سے، کہ آخر یہ پارلیمنٹ تو ہے، اسمبلی بھی ہے، سینٹ بھی ہے، قومی اسمبلی ہے، آخر ان دو اسمبلیوں کو توڑا کیوں گیا؟ کیا ان دو اسمبلیوں کو محترم اپنا عمران خان صاحب کے حکم کی تعمیل میں توڑا گیا؟ میری نظر میں صرف یس کا ہی آنسر ہے. اب بات یہ ہے کہ دو اسمبلیوں کو توڑ کے آخر کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اپنی حکومتیں ختم کر کے بنی بنائی اسمبلی، بنے بنائے گھر، ان کو ڈیمولش کر کے ایک کیاس مزید پیدا کر کے اٹ اماؤنٹس ٹو ٹویسٹنگ دی آرم، کہ آپ جمہوریت کا اتنا بادو مروڑیں کہ مجبور کر دیں جی قومی اسمبلی بھی آپ توڑ دیں اور جنرل الیکشن میں جائیں. وائی ناٹ ٹو ویٹ فار اے کپل آف منتھس؟ انتظار کریں. اب میں اسی کو لے کے اگر آپ اجازت دیں تو تیمور جگرا صاحب سے پوچھ لیتی ہوں. تیمور جگرا صاحب، جو باتیں راجوانا صاحب کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہیں. مجھے ایک بات بتائیں، ایسی کون سی قیامت آ جائے گی کہ اگر آپ کو الیکشن نہیں ملتے اور دوبارہ وزیر اعظم عمران خان نہیں ملتے، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ جی آپ نے ہی آنا ہے اور عوام میں آپ کو ہی جتانا ہے، تو 6 مہینہ ادھر یا 6 مہینہ ادھر کیا فرق پڑتا ہے؟ اتنا پولیٹیکل کیوس، پاکستان کی اکنامک سچویشن سے آپ مجھ سے کہیں زیادہ آپ واقف، پھر کیوں یہ کس چیز کی ضد ہے؟ ضد نہیں ہے، لیکن 3 چیزیں ضرور ہے. پہلے یہی آرگیومنٹ ایکسٹینڈ کرتا ہے اور خان صاحب نے بار بار کہا جب فروری مارچ 2022 میں ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کیری کیا گیا کہ معاشی حالات، پولیٹیکل حالات کسی بھی اعتبار سے اس چیز کی ضرورت نہیں تھی کہ ایک فنکشننگ گورنمنٹ کو جو ہے وہ گرایا جائے، مہنگائی کو ایک بہانہ بنایا جائے. مہنگائی کے حالات آپ آج دیکھ رہے ہیں. اور اس وقت خان صاحب نے کہا اور بار بار کہا کہ خان صاحب نے خود بھی جنرل باجوہ کو ایکسپلین کیا، شوکت ترین کو بھی بھیجا کہ اکانومی ٹیل سپن میں چلی جائے گی. پہلی بات. دوسری بات، اس کے بعد میرے خیال میں ہم کچھ کہتے یا نہ کہتے نادیہ، اگر یہ اکانومی کو ٹھیک مینج کرتے تو ہماری بات میں وزن نہ ہوتا اور آج پاکستان کی اکنامک سچویشن فرق ہوتی. چونکہ وہ نہیں ہے، چونکہ انہوں نے کوئی پلان نہیں دکھایا، چونکہ جو مہنگائی ہے پاکستان میں وہ 1971 کے جنگ کے بعد نہیں آئی، چونکہ ہمارے پاس ایسے نظارے جو ہے وہ آ رہے ہیں، جیسے کل کراچی چیمبر آف کامرس کے شاید پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے گورنر اسٹیٹ بینک کو جو ہے وہ نامنلی انڈسٹری کی چابیاں دے دی کہ جیسے آپ معیشت کو سنبھال رہے ہیں، ہمارے بس کا کام نہیں ہے کارخانوں کو چلانا، آپ ہی چلا لیں. یہ چیزیں کبھی تاریخ میں نہیں ہوئی، اور اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ کوئی بھی گورنمنٹ 5ویں سال میں مشکل فیصلے آسانی سے نہیں لے سکتی، خاص طور پہ جب ان کے پاس مینڈیٹ نہ ہو. اس لیے الیکشن کے پاس جانا ضروری ہے. چاہیے یہ تھا کہ جب خان صاحب کی گورنمنٹ گر جاتی کہ ہم الیکشن میں جاتے، چاہیے یہ تھا کہ اس کے مہینے 2 بعد چلے جاتے. اور ایک تیسری بات نہ دیا، ہماری شاید ڈیموکریسی اتنی مشہور نہ ہو، لیکن پارلیمنٹس کی ارلی ڈیسولوشن ہوتی رہتی ہے اور گورنمنٹس اسی لیے ہی جاتے ہیں جب وہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں
کہ وہ الیکشن جیت جائیں گے، یا جب پولیٹیکل سسٹم میں ڈسفنکشنالٹی آتی ہے. آپ برطانیہ کو ہی دیکھ لیں، آخری بار 2019 میں کنزرویٹو گورنمنٹ نے اپنی ہی پارلیمنٹ ڈیزالو کی، اور اس لیے ڈیزالو کی کہ وہی جلدی الیکشن ہو اور وہی دوبارہ پاور میں آئے، کیونکہ انہیں خیال تھا 3 سال ہوئے. جگرا صاحب میں آپ کی گفتگو کے 2 حصے کر لیتی ہوں. پہلا پارٹ آپ نے کہا کہ ضد نہیں ہے، لیکن اس سے لگا کہ چونکہ ہماری حکومت کو اس لیے گرایا تھا تو یہ بدلا ہو گیا. دوسری بات جو اکنامک سچویشن ہے اس میں بالکل ٹھیک آپ بات کر رہے ہیں، کیونکہ یہ سنبھالنے آئے تھے اور ان سے سنبھلا نہیں، تو یہاں پر یہ بات پروف ہوگی کہ بیسیکلی یہ سنبھالنے آئے نہیں تھے، یہ جو کرنے آئے تھے وہ آج ہم نے دیکھا کہ سلمان شہباز صاحب کے بھی جو منی لانڈرنگ کے کیسز تھے وہ بھی انوسنٹ اس میں ہو گئے. ایف آئی اے نے کہا ہمیں کوئی ثبوت ہی نہیں ملا. اب ایف آئی اے کے معاملے اور ظاہر سی بات ہے پھر یہ معاملے تو لیکن دوسری طرف ایک معاملہ دوسرا بڑا ہے کہ آپ اس سے جو پاکستان کی سچویشن ہے، کوئی بھی حکومت آ جائے وہ اس سب نہیں سنبھال سکتی. آئی ایم ایف کے پاس آپ کو جانا ہے، اس انسٹیبلٹی میں آئی ایم ایف آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا. لیکن آپ اس کو اگری کرتے ہیں رفیق راجوانہ صاحب؟ لاسٹ کامنٹ وہ کہتے ہیں جی اکنامکلی آپ سنبھال ہی نہیں سکے، اگر آپ سنبھال لیتے تو ہمارا کیس کمزور ہو جاتا، لیکن ہمارے کیس تو اسٹرانگ ہو گیا کیونکہ آپ فیل ہو گئے. بیسیکلی جب آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا عمران خان صاحب کی حکومت نے، اس میں دیکھا اسد عمر کی تقریر آپ پارلیمنٹ کی سن لیں، جنہوں نے کہا کہ ہم پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہم آئی ایم ایف کو اس طرح جائیں گے جس میں پاکستان کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے جی، کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وزیر خزانہ کو کہ آئی ایم ایف جو اپنی شرائط منواتا ہے، یہ کچھ 8 مہینے کی یہ سچویشن نہیں ہے کہ یہ معیشت کا یہ حال ہو گیا، یہ کافی عرصے سے چل رہی ہے، اب بوائلنگ پوائنٹ پہ آ گئی ہے. فرض کیا ان کی بات ہے، کہتے ہیں جی عدم اعتماد لیا اور یہ ہو گیا. 2 wrongs never make 1 right. اور جب ہم مہنگائی کے خلاف احتجاج کر رہے تو کہہ رہے تھے کہ الیکشن میں دھاندلی ہو گئی، وہ بات ثابت بھی ہو گئی. باجوہ صاحب نے بیان دے دیا کہ فروری 2022 میں ہم نے فیصلہ کیا کہ اب سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے. وہ بات گزر گئی، اب اس کو چھوڑے. تو اب ان حالات میں جس سچویشن میں یہ عدم اعتماد ہوا، تو ہم نے جب کہا تھا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے اور مہنگائی ہے اور ہم نے جلوس بھی نکالے، ہم نے پارلیمنٹ کو تو نہیں چھوڑا، ہم نے استعفے تو نہیں دیے، ہم نے پروسیس کو تو ختم نہیں کیا، ڈیموکریٹک پروسیس چلتا رہا. یہ انسٹیبلٹی کیوں ہے؟ جہاں ایک پاکستان کا سابقہ وزیر اعظم کہہ رہا ہے پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے. خدا کا خوف کرو خان صاحب، اگر آپ وزیر اعظم بن گئے تو اسی پاکستان کے بنو گے جس پر آپ کہتے تھے ایٹم بم گرا دیتے عدم اعتماد کی بجائے. میری ریکویسٹ ہوگی خان صاحب سے. چلے راجوانہ صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ، اس حد تک آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن آپ اس چیز کو مان لیجئے کہ آپ جو الزامات ان کے اوپر لگائے کہ انہوں نے تباہی کی، ان سے معیشت سنبھالی نہیں گئی، تو یہ یاد رکھیں کہ آپ کی حکومت کے آنے کے بعد اکنامک سروے میں ان کا جی ڈی پی 5.7 تھا جو آگے 6 ہوتا، اور ابھی جو صورتحال ہے اگر ان سے سنبھالی نہیں گئی تو آپ نے ڈوبونے میں کوئی کسر بھی نہیں چھوڑی. پروگرام سے نادر مرزا کو اجازت دیجیے. راجوانہ صاحب بہت شکریہ، باگڑا صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ.